बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 9 नवंबर है, दिन है इतवार का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, पाकिस्तान में रास्ता अब एक ही बचा है, या आज़ादी या फिर मौत। पाकिस्तान में ये इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान इस वक्त मैदान में आ गई है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो इस तहरीक का हिस्सा बने। अब आपके पास ये आखिरी मौका है अपने मुल्क को बचाने का, अपनी जमहूरियत को बचाने का, और फ़र्द वाहिद की जो हुकूमत का ऐलान किया जा रहा है, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ आपको उठ खड़ा होना होगा। अगर आज पाकिस्तान में किसी ने आवाज़ ना बुलंद की तो फिर आप अगले 10-20 बरस भूल जाएं। एक एक्सटेंशन आपने पहले हासिल की और उसके बाद अब एक नए निज़ाम को खड़ा करके इसकी नई एक्सटेंशन आने वाले सालों में हमें कुछ और लोग हासिल करते हुए नजर आएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान सर, ये वो प्लेटफॉर्म है जो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रॉक्सीज थी उन्होंने कभी इस प्लेटफॉर्म को एक्टिव नहीं होने दिया। पहले दिन से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान जब ये प्लेटफॉर्म बनाया गया तो इमरान खान ने पार्टी के लोगों को कहा कि जाओ जाकर तहरीक का आगाज़ करो। तो अली मीन गंडापुर या बैरिस्टर गौहर जैसे जितने भी लोग थे, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के साथ इमरान खान के साथ बेवफाई की, उनको धोखा दिया और अंधेरे में रखा। आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का ये प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो गया। ये 26वीं तरमीम से पहले अगर एक्टिव कर दिया जाता तो आज मुल्क के अंदर ये हालात ना होते। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मजीद ताकतवर हो रही है और वो अपने लिटिल मिनियंस के जरिए पाकिस्तान की पार्लिमान को इस्तेमाल करते हुए अपनी इस ताकत में इजाफा कर रहे हैं। पाकिस्तान में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ से, पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से दोस्तों जो तकरीरें हुई और जो आइंदा का लायमल है, ये मैं आपके सामने रखूंगा और फिर आपको एक ड्रामा भी दिखाएंगे जो नून लीग ने किया और इमरान खान का ये खौफ है, जिस खौफ ने इस निज़ाम को मजबूर कर दिया और हमारे इस तज्जिए को जो कल रात मैंने आपके सामने रखा, आज हुकूमत की तरफ से इसका क्या जवाब है ये भी आपको बताएंगे। और फिर 27वीं तरमीम का पोस्टमार्टम क्या है, पाकिस्तान के लीडिंग अखबार डॉन ने, और हमारे कुछ सवालात मिलकर पोस्टमार्टम इस खबर के साथ आपके लिए हम करेंगे आगे चलकर। लेकिन व्यूअर्स, ये जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान करने जा रही है, इनका लायमल क्या है और अब मुल्क के अंदर तहरीक का किस तरह से आगाज़ होगा। देखें जी, एक तो तहरीक का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इस वक्त जो टॉप ट्रेंड कर रहा है वो आज़ादी या मौत, रास्ता सिर्फ एक ही है। ये इस वक्त चीज़ ट्रेंड कर रही है और लोगों को आगाही दी जा रही है इस तहरीक के हवाले से। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो पिछले कुछ महीनों से 8 फरवरी से पहले और फिर आपने देखा कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने खैरबाद कहा और उस सियासत को खैरबाद कहा जिसमें मरूसियत थी। आपको मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब बहुत ज़्यादा नपतुला बोलते हैं और टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर आपने उनको बोलते हुए देखा भी। 3 चीज़ें उन्होंने पेश की हैं। पहली चीज़ कि मौजूदा पार्लियामेंट आवाम की मंशा की नुमाइंदगी नहीं करती। एक पार्लियामान जो 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम का फैसला था उसके मुताबिक तो नहीं बनाई गई। ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे फॉर्म 47 वाले हैं, तो वो किस तरह से एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो रियासत और अफराद के दरमियान है, चाहे आप किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका जो भी मजहब है, आप किसी भी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप पाकिस्तान का पासपोर्ट होल्डर हैं और रहते हैं इस वतन के अंदर, तो आपका रियासत के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है और वो बुनियादी इंसानी हकूक़ का है। आपके हकूक़ है, रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन आज इस आइन को पाकिस्तान की आवाम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, यानी उनके लिए, उनके हकूक़ के लिए इस पे बात नहीं हो रही, बल्कि किसी फ़र्द वाहिद के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। पाकिस्तान के आइन के अंदर क्या क्या लिखा हुआ ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। आइन पाकिस्तान में लिखा कि हाकमियत सिर्फ मेरे रब की ज़ात की, लेकिन यहां पर कुछ शख्सियात को एहतसाब से बालातर किया जा रहा है। आप सवाल ही नहीं पूछ सकते, आप जुर्म करेंगे, पाकिस्तान की, दुनिया की कोई अदालत आपसे ये सवाल नहीं कर सकती कि तुमने ये जुर्म क्यों सरजद किया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ये कहते हैं कि 26वीं तरमीम के पास होते ही 27वीं तरमीम की तैयारी की गई। आपको याद होगा लोगों ने उस वक्त कहना शुरू कर दिया था कि 26वीं की आप बात कर रहे हैं भाईजान, अभी तो 27वीं नहीं आना है। और फिर अभी 27वीं पास नहीं हुई तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बीरबलों ने हमें सुनाना शुरू कर दिया, भाईजान 27वीं हो गई है, आप मुझसे 28वीं की बात करें, आप मुझसे 29 की बात करें, भाई तुम 128 तरमीम करवा लो, लेकिन अल्टीमेटली इन चीज़ों को रिवर्स होना है। आज जिस शान के साथ पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट को और उनके जो लिटिल मिनियंस हैं उन्हें नवाजा जा रहा है, आप ये सब कुछ कर लें, लेकिन इंशाअल्लाह मेरे रब की मदद ज़रूर आएगी
اور پاکستان میں جمہوریت اور عوام اور ریاست کا جو یہ سوشل کانٹریکٹ ہے یہ ضرور بحال ہوگا. اور سر آپ 2/3 اکثریت کی بات کرتے ہیں, پورا پارلیمان, دونوں ایوان, انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب ان تمام ترامیم کو ریورس کریں گے. پاکستان کے اندر یہ تحریک شروع ہو چکی ہے. جو سب سے بڑا خوف ہے نا مجھے وہ یہ ہے کہ یار یہ کہیں گولی نہ چلا دیں. جب یہ گولی چلاتے ہیں نا تو پھر میڈیا کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے بات نہیں کرنی. تحریک لبیک پاکستان سے آپ کو اختلاف ہوگا, آپ کو ان کی سیاست سے اختلاف ہوگا, آپ کو ان کے نعروں سے اختلاف ہوگا, لیکن یہ طریقہ نہیں تھا کہ گولی چلائی جائے. اب تو ویڈیوز آ رہی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ نقاب پوش, اب یہ ویڈیوز کہاں سے جاری ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا اور ہم اس کا بدلہ لیں گے. تو آپ کو اختلاف ہوگا, لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں تھا کہ گولی چلائے جائے. حالات سر آنے والے کچھ دنوں میں کتنے خراب ہوں گے, اللہ تعالیٰ کرم کرے, رحم کرے میرے ملک کے اوپر. چونکہ اگر دوبارہ سے گولی چلی, چونکہ نومبر کا مہینہ ہے سر, پہلے بھی 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس ملک کے اندر وہ آپ کے سامنے ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ ملک کو توڑنے کے مترادف ہوگا. آپ نے کیا کیا, اور یہ تقسیم در تقسیم جو سلسلہ ہے آج بھی جاری ہے اس ملک کے اندر. لوگوں کو آئین, قانون, انصاف کے نام پر تقسیم کیا گیا, لوگوں کو ان کی زبان کے نام پر تقسیم کیا جاتا ہے, صوبوں کے نام پر تقسیم کیا جاتا ہے, پانی کے نام پر تقسیم کیا جاتا ہے. طاقت نے طاقت کے ذریعے طاقت کے نام پر تقسیم کیا. پاکستان میں یہ سلسلہ رکنا چاہیے. یہ تقسیم در تقسیم جو سلسلہ ہے اگر نہ رکا تو اس کے بہت سارے بھیانک نتائج جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست پر اور جمہوریت پر مرتب ہوں گے. محمود خانہ چکزئی یہ کہتے ہیں کہ 1993 میں جب مجھے قومی اسمبلی میں ممبر اسپیکر اسمبلی کا حلف میں نے لیا تو میں نے کہا کہ اسپیکر صاحب آپ نے آئین کے تحفظ کا حلف لیا ہے, آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آئین کا تحفظ کیسے کرنا ہے. تو اسپیکر نے چکزئی صاحب کو کہا آپ کی سیٹ جا سکتی ہے. تو میں نے کہا کہ دوسرا حلف ایک اور لیں, اگر کوئی جرنیل کبھی طاقتور بن کر آتا ہے تو ہم پوری قوم کے ساتھ سڑکوں پر ہوں گے. لیکن میری بات پر توجہ نہیں دی گئی. پاکستان میں 45% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے رہ رہے ہیں. یہ 45 کا نمبر نہیں ہے سر, یہ نمبر بڑھ گیا ہے. اور یہ وہ نمبر ہیں جو سرکاری اعداد و شمار ہیں, انڈیپینڈنٹ. اگر آپ تھنک ٹینکس اور ان کی رپورٹس کو دیکھیں تو یہ نمبر اس سے کہیں زیادہ ہے. پھر میرے دوست کو اس طرح کی پڑی ہوئی ہے, اگر طاقتور کا احتساب نہیں ہونا تو سائیکل چور کا ہوگا. سائیکل چور سوچ سکتا ہے نا کہ یار میں سائیکل چوری کرتا ہوں, میرا احتساب شروع ہو جاتا ہے, مجھے سزا دی جاتی ہے, مجھے بیچ چوراہے میں ایک ہجوم مار بھی دیتا ہے. چوروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, لیکن اس ملک میں جو سب سے بڑے چور ہیں ان کا اس ملک میں احتساب نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک طرح سے آپ چوروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. چھوٹے چور اور بڑے چور, بڑے چوروں کو چھوٹے چوروں کا خیال رکھنا چاہیے اور انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے, چونکہ کل کو سائیکل چور بھی استثناء کی بات جو ہے وہ کر سکتا ہے. چکزئی صاحب یقیناً اس تحریک کے اندر ایک نیوکلیس ہے, اور چکزئی صاحب ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کے کوئی اچھے تعلقات نہیں رہے, لیکن جو کچھ ماضی میں ہو چکا, آج اگر کوئی شخص اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے جمہوریت کی بات کرے گا تو میرا خیال ہے کہ اس کی آواز کو ضرور دنیا تک پہنچانا چاہیے اور اس کی آواز میں آواز آپ کو شامل اپنی کرنی چاہیے. اور عمران خان کے کارکنان کہتے ہیں چکزئی صاحب کے مطابق جو انہوں نے آج تقریر کی کہ تحریک شروع کرو, آج ہم نے تحریک شروع کر دی ہے. آج رات 8:30 بجے تحریک شروع ہو چکی ہے. اتنی چیخ و پکار ہونی چاہیے کہ تمام ایوان لرز اٹھیں. ایسے دستور کو, صبح بے نور کو ہم نہیں مانتے. پاکستان میں سر یہ جو جمہوریت کے حق میں اور دستور کے لیے جو اس وقت کوشش ہو رہی ہے, اس پر آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اور آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اس ملک کے اندر کوئی شخصیت دیکھی تو وہ عمران خان تھی. عمران خان ہے اور عمران خان ہی رہے گی, جسے پاکستان کی عوام نے سب سے زیادہ ووٹ دیے, اور یہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے, یعنی جمہور کا فیصلہ ہے, کسی غرور کا فیصلہ نہیں ہے. فادر آف ڈیموکریسی, میرا خیال ہے کہ یہ لقب عمران خان کو ملنا چاہیے. اس پر اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اور اسے ایک ٹرینڈ بنائیں کہ فادر آف ڈیموکریسی. اگر کوئی اس ملک میں ریزسٹنس کی علامت ہے تو وہ عمران خان. اگر اس ملک میں طاقتوروں کے ساتھ کوئی اس وقت لڑ رہا ہے تو وہ عمران خان. اگر اس ملک کے اندر فرد واحد کی حکومت کے خلاف آپ نے ایک عوام کی حکومت کو لے کر آنا ہے تو وہ کون کر رہا ہے, وہ عمران خان. تو فادر آف ڈیموکریسی کا لقب جو ہے وہ یقیناً عمران خان کو ملنا چاہیے, اور اس پر اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. دوستو کل میں نے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ اگر شہباز شریف صاحب کو استثنا ملے گا تو اس کا ایک ڈائریکٹ جو امپیکٹ ہے اور بڑا لیتھل امپیکٹ جو ہے وہ عمران خان کے کیسز پہ پڑے گا.
اور تمام کیسز میں آپ کو رہا کرنا پڑے گا. اگر یہ ہو جاتا تو میرا خیال ہے کہ اس قوم کی اس حد تک ضرور خوش قسمتی ہوتی اور ہمیں عمران خان کی رہائی کا ایک موقع ملا تھا اور وہ رہا ہوتے چاہے جیسے بھی ہوئے. لیکن عمران خان سر جیل میں پاکستان کی قوم کے کسی کام نہیں آئے گا. ریزسٹنس کی علامت بنا ہوا ہے وہ شخص اور وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. لیکن عمران خان کا آزاد ہونا پاکستان میں 25 کروڑ عوام اور اس جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے. کوئی تو ہو جو ان طاقت کے عوانوں کو ٹکر دے سکے. عمران خان کا نکلنا اس لیے بہت ضروری ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کو یہ جو خوف کی ایک فضا ہے پاکستان میں پچھلے 2 برسوں سے کہ ہم نے جتنا ظلم کر لیا کل کو یہ عدالتیں ہمارے خلاف جا سکتی ہیں، لہٰذا قانون کو بدل دو. عدالت میں بیٹھا ہوا کوئی ضمیر کا قیدی شخص جو ہے وہ ہمیں اگر بلا کر ہمارے سے سوال کرے گا اس سے پہلے وہ راستہ ہی بند کر دو. اور استثناء حاصل کرنے کے لیے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اور کچھ سینیٹرز نے یہ درخواست کی کابینہ کی مرضی کے بغیر، اسے پیش کر دیا جاتا ہے اس مسودے کو کہ وزیراعظم صاحب کو بھی آپ نے استحقاق یہ دیا جائے کہ وہ استثناء حاصل ہوگا جو اس ملک کے اندر باقی لوگوں کو حاصل ہے، صدر صاحب کو حاصل ہے یا پھر کسی اور کو حاصل ہے. تو سرکار یہ کام انہوں نے ادھر سے کیا. اور اس کے بعد پھر کچھ بیربل تھے، انہوں نے جا کر بتایا ہوگا نا کہ سر آپ یہ کام کیا کر رہے ہیں، اگر آپ کو استثناء حاصل ہو گیا تو سر اس نظام کا جو بنیادی جو ڈھانچہ ہے جسے ہم نے بڑی محنت کے ساتھ بڑی سازشیں کر کے اور چھوٹی چھوٹی وارداتیں ڈال کر یہ کھڑا کیا، یہ گر جائے گا. پوچھا ہوگا نا انہوں نے، تو انہیں بتایا گیا ہوگا کہ سر اگر آپ کو استثناء مل گیا تو عمران خان کو بھی استثناء مل جائے گا، لہٰذا آپ کو استثناء نہیں دیا جا سکتا. اچھا ویورز، ایک شکل اس کی یہ ہے، لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا، لیکن ہم نے آپ کو سب سے پہلے یہ جو سٹوری تھی یا اس کا جو شہباز شریف صاحب کی استثناء کے حوالے سے جو ایک اینگل تھا وہ آپ کے سامنے رکھا. لیکن اس کا ایک اینگل اور بھی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 سینیٹرز اٹھیں اور ایک مسودہ تیار کریں جس میں پاکستان میں جو کابینہ ہے اسے یہ بات معلوم نہیں، پاکستان میں کابینہ اور حکومت کے اتحادیوں کو یہ بات معلوم نہیں، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات معلوم نہیں، اور 2 سینیٹرز نے یہ کام کر دیا. اب ان سینیٹرز نے تو جو کچھ کیا، جو ان کو کہا گیا ہوگا انہوں نے کر دیا. لیکن شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور وہ اپنی ٹویٹ میں کیا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آذربائیجان سے واپسی پر مجھے بتایا گیا کہ میری پارٹی کے چند سینیٹرز نے وزیراعظم کے استثناء کے حوالے سے ترمیمی شک سینیٹ میں پیش کی جو کابینہ سے منظور شدہ مسودے میں شامل نہیں تھی. موجودہ سینیٹرز کے خلوص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے انہیں یہ ترمیم فی الفور واپس لینے کی ہدایت کی. منتخب وزیراعظم یقیناً قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دے. بہت اچھا جی، قانون کی عدالت میں جواب دے. اس دن حلف نہیں اٹھانا تھا میاں صاحب، اس دن جا کر جج کو جواب دیتے جس دن آپ کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی. اس دن فرد جرم عائد نہیں ہوئی اور آپ کہاں گئے؟ آپ نے سیدھا جا کر پرائم منسٹر ہاؤس آپ نے حلف اٹھایا اور ملک کے اندر آپ کی حکومت قائم ہو گئی. اس دن یہ آپ کو یاد نہیں تھا کہ عوام کی عدالت میں آپ جواب دیں. اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کام سر یہ کیا ہے، ایک تو زرداری صاحب کو یہ ٹویٹ لکھ کے، ایک تو زرداری صاحب کو یہ کہہ دیا، خوف یاد رکھیے گا اس میں بنیادی وجہ بنا کہ اگر وزیراعظم صاحب کو استثناء ملتا تو عمران خان کے کیسز ختم ہو جانے تھے اور یہ نظام دھڑم سے نیچے گر جاتا، کیونکہ عمران خان کو آپ کو رہا کرنا پڑنا تھا. اور پھر 9 مئی ایک واحد کیس تھا. اگر دوران ملازمت آپ جو بھی آپ نے ڈیسیژنز کیے، جو بھی آپ نے فیصلے کیے، اگر اس کی بنیاد پہ ہوتا تو یقیناً عمران خان کو 9 مئی کے کیسز میں اندر رکھ کر آپ اسے کنٹینیو کر سکتے تھے، یہ جو قید کا سلسلہ ہے. اور اگر عمران خان جیسا صدر صاحب کے اوپر کیس نہیں چل سکتا اور وزیراعظم صاحب بھی اسی طرح کا استثناء حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو عمران خان کو آپ ایک لمحے کے لیے بھی جیل میں نہیں رکھ سکتے تھے. آپ کو کیس بنانا پڑنا تھا، اور کوئی ایسا کیس، کوئی ایسی ترمیم. تو ایک خوف تھا جس کی بنیاد پر عمران خان کی رہائی کو اور شہباز شریف صاحب نے ایک طرح سے قربانی دی ہے. یہ کریڈٹ دینا چاہیے شہباز صاحب کو کہ جب سب فائدہ حاصل کر رہے تھے تو شہباز صاحب بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے عمران خان کی رہائی نہ ہو اس لیے انہوں نے اپنے استثناء کو قربان کر دیا، چونکہ اس نظام کی جان اس استثناء میں تھی، اس کو نہ لینے میں تھی، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے. لیکن ایک اور کام یہ ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی اہم ترمیم آپ کو معلوم نہ ہو. آپ نے ایک تو زرداری صاحب کو سیاسی جو داؤ پیچ کھیلا وہ اس میں کیا ہے کہ آپ نے زرداری صاحب کو بھی ایک طرح سے نیچا دکھا دیا کہ بھائی جان آپ تو عوام کی عدالت میں نہیں جا سکتے نا، لیکن میں ضرور جاؤں گا. اور دوسری طرف آپ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بتا دیا کہ بھائی جان آپ جو مرضی کریں لیکن ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے. تو یہ ان کا ایک ٹیکنیکلی ایک داؤ پیچ تھا جو انہوں نے کھیلا ہے، اور اب یہ پاکستان کی عوام کی
پاس جائیں گے اور کہیں گے ایک بیانی کے طور پر کہ دیکھا جب ہم استثناء حاصل کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا، چونکہ ہم نے کبھی اس ملک میں کوئی کرپشن نہیں کی، ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، اور پاکستان کی عوام کے سامنے آج ہم سرخرو ہو گئے۔ تو یہ باتیں ہیں نا، تو یہ اس کے اندر ایک اینگل اور بھی ہے، اس پہ آپ ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ ویورز، اگر شہباز شریف صاحب کی بات مان لی جائے تو زرداری صاحب پر یہ چیز لاگو نہیں ہوتی۔ کیا نون لیگ صدر کی تاحیات بریت کے خلاف جائے گی؟ کیا پیپلز پارٹی کو یہ مشورہ دیا جائے گا کہ کیا صدر زرداری بھی ایسا ہی جمہوری فیصلہ کریں گے، اپنی جماعت سے صدر کے استثناء والی ترمیم واپس لینے کو کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں اگر تو وہ جو عالیہ صاحبہ تھی غالباً، اگر ان کے ذریعے وہ اگر واک آؤٹ نہ کرتی تو آج کسی کو پتہ ہی نہیں لگنا تھا کہ انہوں نے اصل میں کیا بریک واردات ڈالی ہے۔ عالیہ کامران صاحبہ وزیراعظم کو استثناء دینے والی ترمیمی کمیٹی اجلاس سے انہوں نے واک آؤٹ کیا اور وہاں پر موجود صحافیوں کے ساتھ شیئر کر کے انہوں نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا کہ اور دنیا کو پتہ لگا کہ یہ کون سی جو ہے واردات ڈالنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو کوئکلی یہ بتا دوں کہ ANP نے خیبر پختونخوا کا نام پختونخوا اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ اس کو نام کو چینج کر دیں، نہ تسی سر چینج کرنا، لیکن پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ نام چینج ہونے سے ترقی آ جائے گی آپ کی خیبر پختونخوا کے اندر، جو دہشت گردی ہے یا گورننس کے مسائل بقول آپ کے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو نام چینج کر کے دیکھ لیں اگر یہ ممکن ہے اور ہو سکتا ہے۔ اس پر میں آئندہ ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا۔ لیکن پھر سے دوسرا جو اہم نقطہ ہے کہ کیا یہ ترمیم اسلامی نقطہ نظر سے ٹھیک ہے، اس کے اوپر علماء کرام کی بہت سارے ایسے ہمارے علماء کرام ہیں جن کی رائے سامنے آئی، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ کیا کوئی شخص حکومت کے ذریعے خود کو ہر چیز سے تاحیات بری کر سکتا ہے۔ ہمارے آئین میں تو لکھا ہے کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو یہ جو احتساب یعنی یہ جو جزا سزا کا معاملہ ہے، آپ اپنے آپ کو اس سے کس طرح اوپر رکھ سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سر دو مطالبات: آئین کی شق 248 صدر کو اپنے عہدے کی مدت کے دوران کسی بھی فوجداری کارروائی سے استثناء دیتا ہے۔ اس حوالے سے درج ہے کہ کسی بھی عدالت میں صدر اور گورنر کے خلاف ان کے عہدے کی مدت کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی فوجداری کارروائی نہ تو شروع ہو سکتی ہے اور نہ ہی جاری رہ سکتی ہے، خواہ وہ کچھ بھی ہو۔ تاہم اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے ان کے صدارتی عہدے کی مدت سے آگے تا عمر استثناء کا تقاضا کر ڈالا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پارلیمنٹ اس کی منظوری دے دیتی ہے تو صدر کے خلاف نئی یا پرانی کوئی فوجداری کارروائی ان کے عہدہ چھوڑنے کے بعد بھی ان کے خلاف نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پر اومنی کیسز ہیں، منی لانڈرنگ ہے، نیب کے اندر ان کے بہت سارے کیسز ہیں، سارے دفن ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے نیب ختم کرنے کا تقاضا بھی کیا، جو کہ میثاق جمہوریت کا حصہ بھی ہے، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے 2006 میں دستخط کیے۔ میثاق جمہوریت میں کہا گیا کہ نیب کو ایک خود مختار احتساب کمیشن سے تبدیل کر دیا جائے گا اور پارلیمانی نگرانی میں شفاف طریقے سے کام کریں گے۔ اچھا، یہ بتایا جاتا ہے کہ فور 6 ایئر کانسٹیٹیوشنل کورٹس آنی تھی، لیکن وہ ٹائم گزر چکا ہے، اور اب فاروق اشنائک نے جو میڈیا سے گفتگو کی وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 آرٹیکلز پر ابھی مشاورت ہونی ہے، ججز کے تبادلوں اور مقدمات کی منتقلی پر مشاورت ہونی، وہ ہو گئی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی جج کی مرضی کے بغیر اس کی جو ٹرانسفر وہ کی جائے گی۔ اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کو آپ تصور کریں گے کہ وہ ریٹائر ہو گیا، وہ اپنی نوکری سے فارغ ہے۔ آرٹیکل 243 پر بھی ابھی مشاورت رہتی ہے، 5 بجے تک مشاورت مکمل ہوگی، جو ہو چکی ہے، اور پھر اس کے بعد اب یہ رپورٹ انہوں نے پیش کرنی ہے۔ اتحادیوں کی مزید ترامیم، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ANP MQM نے اپنی ترامیم اس کے اندر پیش کی ہیں۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے آئینی عدالتوں کے قیام کو شک وائز اس کی منظوری دی۔ زیر التوا مقدمات فیصلے کی مدت 6 سے بڑھا کر 1 سال کرنے کی ترمیم منظور ہوئی ہے۔ 1 سال تک مقدمہ پیروی نہ ہونے پر اسے جو ہے وہ نمٹا دیا جائے گا، ڈسپوز آف کر دیا جائے گا۔ اور ANP نے خیبر پختونخوا نام تبدیل کرنے کی ترمیم کمیٹی میں پیش کر دی۔ خیبر پختونخوا سے نام خیبر ہٹا کر پختونخوا رکھنے کی ترمیم پیش کی گئی۔ MQM کے بلدیاتی نمائندوں کو فنڈ سے متعلق ترمیم پر اتفاق ہوا، اور بلوچستان اسمبلی کی نشستیں بڑھانے پر بھی مشاورت جو ہے وہ اس سے جاری ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک جو حلقہ ہے وہ 500-600 کلومیٹر کا اس کا ریڈیس ہے، تو اس کو مزید حلقے یہاں پہ بنائے جائیں اور لوگ جو آئیں، یعنی مزید لوگ ہوں گے، مزید آپ کنٹرول کر سکیں گے۔ اور پھر جو مرکز میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو پرابلم آتا ہے نا کہ پنجاب میں ان کی اسٹرینتھ نہیں ہے، تو دیگر صوبوں میں وہاں پہ ان کی حکومت ہے، اگر ان کے لوگ آئیں گے تو وہ ووٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو بنانے میں مرکز میں ان کی آسانی ہوگی۔ تو اس تناظر میں بھی بلوچستان کے اندر وہ مزید نشستیں جو وہ چاہ رہے ہیں۔ ورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ آج چونکہ اتوار ہے، ایک ویڈیو اور انشاءاللہ ہم رات کو کریں گے اور آپ کے سامنے 27ویں ترمیم کا پوسٹ مارٹم کریں گے، اور مختلف جو آپ کے ریٹائرڈ
فوج سے منسلک لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پاکستان میں انڈیپینڈنٹ صحافی ان کی کیا رائے، یہ تمام اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کیونکہ لینتھی ہو گئی ہے اور انفارچونیٹلی جب ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو جو بہت ساری ایسی خبریں جو میجر تجزیہ ہوتا ہے، جو بڑی ہم محنت سے تیار کرتے ہیں، وہ آپ تمام دوستوں تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو میں کوشش کروں گا کہ 20 منٹ کے اندر ہم اپنے پروگرام کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کیا کریں۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ پاکستان کے اخبارات اور پھر جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ریٹائر ہو چکے ہیں وہ اس ترمیم کے حوالے سے کیا بات کریں، اور پاکستان کمانڈ اینڈ کنٹرول جو سسٹم ہے وہاں پر یہ کتنی خطرناک ترمیم جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس۔